नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखे, नमाज कायम करे और रमज़ान के रोज़े रखे तो अल्लाह पर हक है कि उसे जन्नत में दाखिल करे। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूँ आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज 3 रमज़ानुल मुबारक की शब लग चुकी है और 3 रमज़ानुल मुबारक को जब मैं तारीख़ के आईने में देखता हूँ तो एक ऐसी अजीम हस्ती का यौम नज़र आता है कि जिन पर मेरी जान, मेरा माल, मेरी आल भी अगर कुर्बान हो जाए तो कम है। 3 रमज़ानुल मुबारक शहज़ादी कौनैन, उम्मुल सादात, दुख्तर मुस्तफ़ा, ज़ौजाए मुर्तज़ा, उम्मुल हसनैन, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा मुहद्दिसा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का योम विसाल है। आपकी योम विलादत कबल इस्लाम से 5 साल कबल बीबी खदीजतुल कुबरा के बतन अक़दस से हुई। आपके नाम के हवाले से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपका नाम फातिमा इसलिए रखा गया कि अल्लाह ताला ने इसे और आपसे मोहब्बत करने वालों पर जहन्नुम की आग से आपको आज़ाद कर दिया। आपका लक़ब बतूल यानी कि जन्नत की कली है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सिर्फ 6 माह बाद यानी कि 3 रमज़ान मुबारक 11 हिजरी को आप इस दुनिया से विसाल फरमा गई। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करें और आपके सदक़े से तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के पहले मेहमान की जानिब चलते हैं जो कि रोज़ाना हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब? खैरियत से हैं? आपको एक बार फिर खुशामदीद। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। और आपके साथ मौजूद हैं आज के दूसरे मेहमान, कारोबारी शख्सियत, समाजी शख्सियत, सियासी शख्सियत, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, हमीद तनोली साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं नन्ही मेहमान मनाहिल आबिद और सना ख़्वान रसूल सैयद रेहान अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप दोनों? खैरियत से हैं? अच्छा रेहान भाई, जैसा कि हमारा फॉर्मेट है कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम हमदे बारी ताला से करते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। तमामी अहबाब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तेरी शान अम्मा नवालो अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। मैं गुनाहगार हूँ ऐ खुदा, कोई काम नेक न कर सका, तेरा फज़लो बदल है बेबहा, नहीं हो सका तेरा हक अदा, नहीं हो सका तेरा हक अदा। मुझे रखना हश्र में सुरख़ुरू, मुझे रखना हश्र में सुरख़ुरू, अल्लाहु जल्ला जलालहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। और जो हिसाब रोज़े हिसाब
نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، اور میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ۔ ریحان بھائی آپ کی اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ آج کا جو یوم ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر سیدہ، عابدہ، طیبہ، زاہدہ، طاہرہ، محدثہ، فقیہہ، عالمہ، مجاہدہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر پوری آپ کی شان میں ہے۔ سورۃ الدہر کے اندر یوفون بالنذر آیت نمبر 7، 8، 9، 10 یہ بھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں ہے۔ اور سورۃ الشورى کے اندر ایک آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ بھی آپ کی شان میں ہے۔ سلام علی الیاسین قرآن کی آیت ہے، یہ بھی آپ کی شان میں ہے۔ اب رسالت میں آپ کی زبان ہو اور شان ہو بی بی فاطمہ الزہرا کی، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی ختم فرما دی، فرمایا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بخاری شریف کے اندر باقاعدہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب المناقب، باب مناقب قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 1361 ہے، حدیث نمبر 3510۔ اور مسلم شریف کتاب باب فضائل صحابہ، اس کی جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 1901، حدیث نمبر 2449۔ مصنف ابن شیبہ جلد 6، صفحہ نمبر 388، حدیث نمبر ہے 32269۔ اور اسی طرح معجم کبیر کی حدیث نمبر ہے 1012۔ مسند ابو عوانہ جلد 3، صفحہ 70، حدیث نمبر ہے 4233۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یعنی کہ ان کو اگر کوئی ناراض کرے گا تو محمد عربی ان سے ناراض ہیں، اور جن سے محمد عربی ناراض ہیں ان سے خالق کائنات ناراض ہے۔ اور میری محبت یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اذا کان یوم القیامت منادی ینادی یا اہل الجمع غضوا ابصارکم حتی تمر الفاطمہ۔ یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کنز العمال جلد 13، صفحہ 190، سوائی کی محرکہ صفحہ 91، اور تذکرۃ الخواص صفحہ 279، نور الابصار صفحہ نمبر 51۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک منادی، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اے اہل جمع، یعنی کہ اے جمع ہونے والے لوگوں، تغضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں نیچے کر لو، آنکھیں بند کر لو، کیونکہ یہاں سے گزر ہونے والا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور کون فاطمہ الزہرا؟ کہ میرے آقا جب سفر پر جاتے تھے تو آخری گفتگو فرماتے تھے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہوتی، جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جو گفتگو فرمایا کرتے تھے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، آپ کی سیرت سے کئی اسباق ملتے ہیں۔ شوق تلاوت ہے، کھانا بنا رہی ہیں تو قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ امور خانہ داری کا یہ عالم ہے کہ پہلے بچوں کو کھانا کھلاتی، شوہر کو کھانا کھلاتی، اس کے بعد ایک لقمہ آپ تناول فرمایا کرتی، آپ اپنے ہمسایوں کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی، دعائیں فرماتی۔ اور آپ کا وہ کردار ہے کہ جو قیامت تک کی تمام خواتین اسلام کے لیے ایک آئیڈیل، ایک رہنما کے طور پر اگر ان کو تسلیم کرے تو خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، اور حشر میں بھی کامیاب ہیں۔ بے شک کوئی اس میں شک نہیں۔ حمید تنوی صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ پاکستان میں اتنی ساری سیاسی جماعتیں ہیں، سب کو چھوڑ کے آپ نے پیپلز پارٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا، اور کس طرح سے اس سیاسی پارٹی میں آپ کا آنا ہوا؟ جی السلام علیکم جی، وعلیکم بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پارٹیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں نے جو جب سے یہ 18 سال جب میرا CNIC بنا ہے تو جب سے میں پیپل پارٹی کے ساتھ ہوں، اور ووٹ جی کو دیا ہے، کیونکہ ہمیں بی بی کے جیالے بی بی نے کام کیے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ میں مشکور ہوں راجہ قادر صاحب، غلام قادر صاحب ہمارے وارڈ کے صدر ہیں، PSI 10 وارڈ 2 کے صدر ہیں وہ، انہوں نے مجھے اچھا یعنی کہ ساتھ لے کے چلے، مجھے اچھی طرح انہوں نے گائیڈ بھی کیا۔
تو بیسیکلی اگر میں یہ کہوں تو وہ میرے استاد بھی ہیں. تو باقی لوگ جتنے بھی ہیں اس میں نجمی عالم صاحب ہیں, اللہ پاک ان کو خوش رکھے, اس میں تیمور سیال صاحب ہیں, عالیہ بیگم ہیں, اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں سعید غنی بھائی ہیں. جب بھی میں ان کے پاس گیا ہوں اللہ کا شکر ہے انہوں نے عزت سے نوازا ہے, ہمیشہ انہوں نے اخلاق سے پیش آئے. اس میں جوید نگوری صاحب ہیں, ان کا بھی بہت مشکور ہوں میں. تو انہوں نے ہمیں جو ہے بڑی عزت سے اور یہ حوصلہ افزائی انہوں نے دی جس کی وجہ سے میں جو ہے پارٹی کے ساتھ میرا لگن سے یعنی دل سے میں جو ہے محبت بھی کرتا ہوں. بی کا جیالہ بھی ہوں, ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں مغفرت کے لیے. آج بھی بہت بڑی رمضان کی رات ہے. تو باقی جو ہے ہم لوگ کچھ معاملات اس طرح چلے. باقی وارڈ کی سطح پہ بھی انشاءاللہ ہم لوگوں نے کافی ورکنگ کی ہے اور ساتھ مل کے چل رہے ہیں. اور باقی انشاءاللہ باقی کچھ معاملات ہیں جس کے حوالے سے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو میرے دوستوں کا بھی میں بہت مشکور ہوں جو میری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں, میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اچھی بات ہے. تو اس میں فلاحی کاموں کی طرف بھی ہم تھوڑا دیتے ہیں, توجہ دیتے ہیں. اس میں جس طرح ہم نے ایک جو ہے ویلفیئر بنائی ہوئی ہے, جہاں میت ہوتی ہے وہاں پہ ہم لوگوں کا پورا ہم نے سامان رکھا ہوا ہے. اس میں ٹینٹ, کرسیاں, چیئر وغیرہ سب کچھ ہے اور کمپلیٹ سامان بھی وہاں پہ مہیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ تدفین کے لیے بھی ہم تقریباً 35,000 روپے جو ہے ان کو دیتے ہیں جہاں پہ میت ہوتی ہے. اسی طرح باقی کچھ اس طرح کی بورنگ وغیرہ کرائی ہم نے. بور کا کیوں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی کے اندر, پانی کا بھی ہے, بلکہ پورے پاکستان میں بھی اب ہو رہا ہے. جس طرح ہو رہا ہے اس طرح لگتا ہے یہ کہ آنے والے دنوں میں حالات مزید جو ہے گمبھیر ہو جائیں گے. تو اس کے لیے بھی ہم نے کئی جگہ بور بھی کر کے دیے ہیں. تو باقی معاملات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کسی قسم کا خاص طور پہ ہماری کوشش یہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ جس کو بھی ہم لوگ جو ہیں گھر کی دہلیز پہ جو ہے انصاف ملنا چاہیے, سہولتیں ملنی چاہیے. ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, دکھ درد میں ہم حاضر ہوتے ہیں. کہیں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے پیپلز پارٹی انشاءاللہ ان کے ساتھ رہتی ہے, کام کرا بھی رہی ہے. ہیلتھ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, بلاول صاحب نے ماشاءاللہ یہاں پہ ہیلتھ پہ کتنا کام ہوا ہے. اور یہ کارڈیو سینٹر دیکھ لیں, وہاں پہ الف سے لے کے یہ تک سب جو بھی ہے کمپلیٹ علاج جو ہے وہ آپ کا فری ہو رہا ہے. تو اس طرح کے ہیلتھ کے حوالے سے باقی جو بھی معاملات ہیں وہ ماشاءاللہ ہماری پارٹی جو بہتری کی طرف جاری ہے اور اسی وجہ سے لگاؤ ہے مجھے اس سے. اور انشاءاللہ مرتے دم تک پارٹی کے ساتھ ہوں, مزید بھی انشاءاللہ چلوں گا ان کے ساتھ. اچھا حمید طلوی صاحب, پارٹی میں آپ کی ذمہ داریوں میں کیا چیزیں آتی ہیں, آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی میری ذمہ داری یہ ہے کہ جی میں وہاں پارٹی کے لیے ایز اے ترجمان بھی ہوں وارڈ کا. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ ہو سکے ہم لوگوں کو پارٹی میں آنے کی دعوت دیں. اس کے لیے اللہ پاک نے بڑی کامیابی دی ہے. میں نے جو ہے ابھی تک فرسٹ ٹائم جب ہماری ڈسٹرکٹ اناؤنس ہوئی تھی تو میں نے گفٹ ہی ان کو جو ہے نا کم از کم 15 بندوں کا دیا تھا, ان کو پارٹی میں شامل کر کے. واہ واہ. جی جی. تو وہ ابھی آج میرے پاس ویڈیو وغیرہ موجود ہے. تو میں انتہائی مشکور اس ٹائم پہ پورے ڈسٹرکٹ آ گیا تھا میرے پاس, ایک دعوت پہ آ گیا تھا اور میں نے اپنے گھر کے پاس پروگرام رکھا ہوا تھا. تو سب وہاں پہ آئے اور سب نے بڑا, وہاں سے میری حوصلہ افزائی مزید بڑی. وہاں پہ کچھ ہم نے بچوں کو جو ہے کرکٹ کی کٹیں بھی دیں. تو اس ٹائم پہ میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی, اس ٹائم پہ جوید نگوری صاحب بھی تھے, تیمور سیال صاحب تھے, باقی ہمارے محترم سارے جتنے بھی ہیں اعلیٰ قیادت یہ موجود تھی کہ ہمارے پاس گراؤنڈ کا مسئلہ ہے. ان کو میں نے اسی ٹائم یہی بولا تھا کہ میں نے وردیاں تو دے دی, میں گراؤنڈ نہیں دے سکتا کیونکہ اتنے تو میرے وسائل نہیں ہیں. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ گراؤنڈ کے حوالے سے کوئی اعلیٰ قیادت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی میں اس حوالے سے ہمارے پاس سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو سوئی گیس کی لائنیں ایک عرصے سے تقریباً 60 سال ہوں گے اس کو, اس میں ابھی گیس کا پریشر کم ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے وہ لیکیج ہے زمین کے اندر, لوہے کے پائپ ان کو زنگ لگ گیا ہے. تو ایک تو میرا یہ ہے کہ میں درخواست کروں گا کہ ایک تو ہماری گیس کی پائپ کی جو لائنیں ہیں وہ دوبارہ چینج کی جائیں. اور سب سے میجر مسئلہ جو ہے ہمارا قبرستان ہے. ہمارا قبرستان جو ہے فیز 1 میں تھا جو کہ ابھی بالکل وہاں پہ گنجائش مزید نہیں ہے, وہاں پہ وہ بالکل فل ہو چکا ہے. وہاں پہ ہمیں ابھی منع کر دیا گیا ہے DHA والوں کی طرف سے. ابھی ہماری جو تدفین ہو رہی ہے فیز 8 میں ہو رہی ہے. وہ جس طرح میں میت میں جاتا ہوں وہاں ہم لوگ میت لے کے جاتے ہیں, جس اسپیڈ سے وہ بار ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں وہ بھی فل ہو جائے گا. تو میں درخواست کرتا ہوں اعلیٰ قیادت سے, بڑے یعنی کہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک ضرورت ہے کہ قبرستان کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. ہمیں قبرستان کی جگہ کے جو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ وہ درخواست میں کروں گا. باقی اس کے علاوہ ہمارا جو ہے پانی کا تھوڑا ایشو ہے. پانی پہلے تو ہمیں پارٹی نے ماشاءاللہ ابھی کبھی کمپلین نہیں ہوئی, لیکن 3 دن تک میں چاہ رہا ہوں کہ کم از کم بھی ہمارا 2 یا 1 دن پہ آ جائے پانی, تاکہ یہ پانی کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے. تو اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں آپ نے اعلیٰ قیادت سے
تو باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے جو ہے بہت سارے اور بیچ میں چیزیں ہیں. ہماری تھوڑا لیز کا مسئلہ چل رہا تھا جس پہ ہمارے محترم غلام قادر وارڈ جو صدر ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس پہ. تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی, اللہ پاک انشاءاللہ بہتری کرے گا. انشاءاللہ اعلیٰ قیادت آپ کی درخواست پہنچ گئی اور امید کرتا ہوں کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے گی. اور ہمیں ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. جی بہت شکریہ. یا محمد میں کہتا گیا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. جب چھڑا تذکرہ زلف واللیل کا, والضحا کہہ دیا والقمر کر لیا, آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی گئی, نعت کے بول بھی میں یوں پڑھتا گیا. یا محمد میں کہتا گیا. خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں بزم سنگر, رمضان المبارک کی خصوصی نشریات جو میٹرو ون پر نشر کی جا رہی ہے. اور اس نشریات میں, اس سیگمنٹ میں, تقریری مقابلے کے سیگمنٹ میں آپ کا میزبان فرزان احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج بھی ہمارے درمیان دی گریسفل گرامر اسکول سے 2 بچے موجود ہیں جو تقریر پیش کریں گے, اور آج ان کی تقریر کا عنوان ہے روزہ اور آج کا مسلمان. اور راو بھائی, آج جس طرح ان بچوں کا مقابلہ ہے اسی طرح ہمارے اوپر بھی ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور وہ فیصلے کی ذمہ داری ہے جو کہ بڑی سخت ذمہ داری ہے. تو ہم نے ان کی تقریر کو غور سے سننا بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون آگے کوالیفائی کر رہا ہے. اسی دوران حسن مرزا صاحب کی طبیعت ناساز ہے. بالکل دیکھنے والے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا یاب کریں. آمین. اور اسی کے ساتھ میں اپنے سپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, جن میں العابد ایجوکیشنل سوسائٹی, دی گریسفل گرامر اسکول, نیلسن پینٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ بولتی کتابیں جاوید پبلشر شامل ہیں. اور آج کے اس مقابلے میں جو مقرر آگے جائیں گے ان کو نیلسن پینٹ کی جانب سے, اور ہر پل تازہ چائے بائے پیٹ کو, اور اسی کے ساتھ ساتھ ریکول سیرپ کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیے جائیں گے. تو مقابلے کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ. تو پہلے میں گزارش کروں گا ارتضیٰ سے کہ آج کے موضوع پر لب کشائی کریں, روزہ اور آج کا مسلمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور معزز سامعین, السلام علیکم. عالی وقار اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفۃ الارض بنایا, تو ساتھ ہی جسمانی اور روحانی کاملیت کے تقاضے بھی متعین فرما دیے. مثلا جسم کی طاقت کے لیے غذا کو لازم قرار دیا, اور روح کی طاقت کے لیے عبادت کو. ہماری تمام عبادات نہ صرف ہمیں روحانی فائدہ عطا کرتی ہے بلکہ جسمانی بھی, جن میں روزہ اہم ترین عبادت ہے. محترم صدر, روزہ اللہ کا قرب, تقوی, قربانی, صبر و شکر کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اس فیض و برکات سے دور ہے. آج کے مسلمان نے روزے کو صرف بھوک و پیاس کی حد تک محدود کر دیا ہے. روزہ رکھ کر جسم کو اس قدر مفلوج کر دیا کہ فرض نماز, تراویح, حتیٰ کہ ہر قسم کی ذکر و اذکار سے بھی محروم ہو گیا. مطلب کہ روزے کا اصل مقصد ہی بھول بیٹھا. محترم عالی وقار, آج کا مسلمان سوشل میڈیا پر اپنے افطار اور عبادات کی پوسٹ لگا کر عبادات کا دکھلاوا کر رہا ہے, اور افطار پارٹیز کے نام پر واہ واہ کی چاہ. اور یہی نہیں, روزہ, افطار اور سحری کے نام پر طرح طرح کے میمز اور مذاق اڑانے والی پوسٹ لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اپنے رب پر کوئی احسان کر رہے ہیں. آج کا مسلمان اپنے لیے سب بہترین چاہتا ہے, مگر خود صراط مستقیم پر چلنے میں اور محسوس کرتا ہے. عرض کرتا ہوں, یہ سردی, یہ گرمی, یہ بارش, یہ دھوپ, یہ چہرہ, یہ قد اور یہ رنگ و روپ, درندوں چرندوں پہ قابو دیا, تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا. یہ رشتے, یہ ناطے, گھرانے, یہ گھر, یہ اولاد بھی دی, یہ والدین, الف لام میم کاف و عین غین, یقل و ذہانت, شور و نظر, یہ بستی صحرا, یہ خشکی, یہ تر, اور اس پہ کتاب ہدایت بھی دی, نبی بھی اتارے, شریعت بھی دی. حرص, یہ سبھی کچھ ہے تیرے لیے,
ہو کہ اللہ پاک ہمیں خشوع اور خشوع سے عبادت کرنے کی توفیق دے. آمین. شکریہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، کیا ہی خوبصورت انداز تھا اور کیا ہی مضبوط دلائل سے اپنی بات کو جو ہے ہم تک پہنچا رہے تھے. تو اب میں بلا تاخیر، اور بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں فوری طور پہ اگلے مقرر کی طرف بڑھوں کہ وہ بھی یقیناً اسی مضبوط دلائل کے ساتھ میدان میں آئے ہوں گے. تو عبدالواسع آپ تیار ہیں؟ روزہ اور آج کا مسلمان آپ کا موضوع ہے، لب کشائی فرمائیں. نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے. 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 پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے. اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے. جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے روزہ اور آج کا مسلمان. جناب صدر، روزہ اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن افسوس جناب صدر، افسوس، آج کا مسلمان روزے کو محض ایک دکھاوا سمجھتا ہے. آج کا مسلمان روزے کو سوشل میڈیا پر پوسٹ لگانا سمجھتا ہے. آج کا مسلمان روزے کو واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگانا سمجھتا ہے. آج کے مسلمان نے تو روزے کو محض ایک سماجی فریضہ سمجھ رکھا ہے. جناب صدر، روزہ صرف خوراک اور پانی سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اس کا مقصد انسان کی روحانی تربیت ہے، نفس پر قابو پانا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے، صبر کرنے کی جذبے کو بیدار کرنا ہے. مگر آج کے مسلمان اس پیش قیمتی روزے کو سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور اسٹوریز میں ضائع کر دیتے ہیں. میں اپنی تقریر کا اختتام اس دعائیہ شعر سے کرنا چاہوں گا. گناہوں کی عادت چھڑا دے یا الہی، گناہوں کی عادت چھڑا دے یا الہی، ہمیں نیک انسان بنا دے یا الہی، جو تجھ کو تیرے محبوب کو پسند ہو ہمیں ویسا مسلمان بنا دے یا الہی. شکریہ. بہت ہی زبردست انداز سے دونوں نے تقریر پیش کی، اور ویسے تو سبھی بڑے انٹرسٹ لے کر بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہے تھے، لیکن میں نے مفتی صاحب کے چہرے پر ایک الگ قسم کی جو ہے مسکراہٹ دیکھی ننھے شہزادوں کو بولتے ہوئے دیکھ کر. مفتی صاحب کیا کہیں گے کے بارے میں؟ اس عمر میں ماشاءاللہ جوش خطابت ایسا ہے. تو ماشاءاللہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا کانفیڈنس، اعتماد اور الفاظ کا چناؤ، ان کی تیاری بڑے اچھے انداز میں کرائی گئی ہے. عمر کے حساب سے بہت اچھے یہ مقرر ہیں. آگے جا کر انشاءاللہ اور عروج و ترقی پائیں گے انشاءاللہ اللہ برکت دے. بیٹا ارتضیٰ، آپ کی کیا ایج ہے؟ 7 ایئر. آپ کی 8. ماشاءاللہ 7 اور 8 سال کی عمر میں یہ کانفیڈنس ہی. ہماری عمر میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ دنیا فتح کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہی بچے ہیں جو آگے جاتے ہیں، اور ایسے بچے آگے جا کر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے مقامات پر پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں، یہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو راؤ صاحب کیا کہیں گے ان دونوں کے بارے میں؟ کیونکہ ہمارا ایک رول ہوتا ہے کہ ایک پارٹیسپینٹ آگے کوالیفائی کرتا ہے. سرپرائز ہوا جب میں نے ان کو دیکھا تھا تو مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ اس طرح سے تقریر کریں گے. میں سمجھا مطلب نارمل سی کچھ کر کے ایسے چلے جائیں گے نا. لیکن مجھے سرپرائز کیا خاص طور پہ ارتضیٰ نے ماشاءاللہ سے. اور اگر دیکھا جائے تو ویسے اگر دونوں میں اگر مقابلہ کیا جائے تو ارتضیٰ نے زیادہ بہتر کانفیڈنس کے ساتھ کیا، اور وہ کئی جگہ پر جو ہے فمبل بھی آیا اسٹارٹ میں، لیکن ان کی بھی ایج کم ہے اور ایج کا جو ہے ہم ان کو مارجن دیں گے. تو میری نظر میں ویسے ونر تو یہ ہے، لیکن خواہش یہ ہے کہ دونوں آگے جائیں. آپ ایسا کرتے ہیں میرے خیال میں کہ آج ان دونوں کو ہی آگے لے کر جاتے ہیں، اور کیونکہ دونوں کے پاس ہی مضبوط دلائل تھے، دونوں کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا تھا. عبدالواسع کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا بیٹا آپ نے اپنی جو آئی کانٹیکٹ ہے اس کو امپروو کرنا ہے، ورنہ تقریر آپ نے بہت اچھی کی ہے اور دونوں ہی بہت اچھے مقرر ہیں. تو پھر آپ فیصلہ سنا دیجیے. بالکل بالکل، دونوں ہی آگے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں ہی پارٹیسپینٹ ہمارے ارتضیٰ اور عبدالواسع آگے کے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں، اور نیشنل پینٹ والوں کی جانب سے ان کو گفٹ ہیمپر ملیں گے. اور اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد.
پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ مقابلے سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ کا. اور آج کے مقابلے میں جو پہلی شریک ہیں ان کا نام ہے سمرین شکیل. جی شروع کیجیے بیٹا. تیرے در پہ آؤں میں بن کر سوالی, تیرے در پہ آؤں میں بن کر سوالی, رہے سامنے تیرے روزے کی جالی, غریبوں کے مولا یتیموں کے والی, غریبوں کے مولا یتیموں کے والی, بڑی دیر کر دی بلاتے بلاتے, میں تیری سخاوت کے قربان جاؤں, میں تیری سخاوت کے قربان جاؤں, میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن بچھاؤں, تیرے ہاتھ تھکتے نہیں کملی والے, تیرے ہاتھ تھکتے نہیں کملی والے, کرم کے خزانے لٹاتے لٹاتے. بہت خوب, یہ تھی سمرین شکیل. اور اب میں گزارش کروں گا عائزہ آصف سے. جی کلام پیش کریں. اچھا عائزہ, خیال رکھیے گا کہ دیکھیں مقابلے کے میں ٹائم کم ہوتا ہے تو مصرع ریپیٹ مت کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ شروع کیجیے. بے خود کیے دیتے, بے خود کیے دیتے, اندازی جا بنا عادل میں تجھے رکھ لوں, عادل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں, عادل میں تجھے رکھ لوں, اتنا تو کرم کرنا اے چشم گریمانا, جب جان لبوں پر ہو, جب جان لبوں پر ہو, تم سامنے آ جانا, عادل میں تجھے رکھ لوں, عادل میں تجھے رکھ لوں. یہ تھی عائزہ آصف. اور اب مقابلے کے آخری شریک محمد ذاکر سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں. کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد
अल्लाह माशाल्लाह। तीनों इधर आ जाएं, आगे तशरीफ ले आएं तीनों। और रेहान भाई क्या कहना चाहेंगे? आज भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आन पड़ी है। करामत भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि इन बच्चों ने कलाम अच्छा पढ़ा है, मगर एक बच्ची ने जो कलाम पढ़ा है सेकंड नंबर पे, वो आरफाना कलाम है। तो मुकाबले के लिए तो नात की सिलेक्शन होती है बिल्कुल। और मुस्तनिद शायर होते हैं। तो मगर मैं ये कहूँगा कि अभी बच्चे नए और इनकी हौसला अफजाई करनी है, इनका हौसला ना टूटे। तो मैं इनके लिए यही कहूँगा कि इन तीनों में सबसे बेहतर जो है ये लास्ट जो हमारे बच्चे ने पढ़ा है, मोहम्मद जाकिर ने अच्छा पढ़ा है, मगर इनकी भी आवाज़ बैठी हुई थी, थके हुए से महसूस हो रहे थे, एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। अफ्तारी अच्छे से नहीं कर रहा है जाकिर। अफ्तारी अच्छे से नहीं की, ऐसा लग रहा है। अफ्तारी आपने अच्छे से नहीं की थी क्या? की थी। अच्छा, अब आप ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों में से कौन विनर है? जी हाँ, अच्छा, विनर तो तीनों ही हैं। तीनों ही विनर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मगर ये जो बच्चा है लास्ट वाला, इसको मौका दिया जाए कि ये आगे जाए। मोहम्मद जाकिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और समरीन आयज़ा आप कोशिश कीजिए और नेक्स्ट टाइम आएँ और जीत के जाएं। और मैं तो ये कहता हूँ नाज़रीन कि हमारा मुकाबला करने का मकसद किसी को फर्स्ट करार देना या किसी को सेकंड करार देना नहीं है, सिर्फ फ़रोग़ नात के लिए करते हैं ताकि नौजवान नस्ल में जो है ये नात का जज्बा बेदार हो। और इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा मन्नाहिल आबिद से आए बेटा और तिलावत कुरान पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल लहब मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे मुफ्ती साहब, ये जो हम नात के जो मुकाबले रखे हैं और ये जो तकरीर के मुकाबले रखे हैं, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बहुत अच्छी बात है। वैसे तो रमज़ान में ट्रांसमिशनें तो हर कोई करता है, लेकिन आपका एक इनफरादी तरीका है, इनफरादी एजाज़ भी है आपका कि आप जो है जो बच्चे सलाहियत रखने वाले होते हैं आपने उनको मौक़े मुहैया किए हैं। मिसाल के तौर पर नात खां हैं तो उनको कोई मौका नहीं मिलता, तो ये वो जगह है बज़्म सनागर के यहाँ से अच्छे पढ़ने वाले लोग इंशाअल्लाह उरूज और तरक्की की मनाज़िलात को तय करेंगे। और इसी तरह क़ुर्रा हज़रात के लिए भी है, तिलावत करने वालों के लिए, नात पढ़ने वालों के लिए। तो ये आपकी बहुत अच्छी कोशिश है कि आपके इस कोशिश से जिनके अंदर सलाहियतें हैं, जिनके अंदर वो खूबियाँ हैं, तो अपनी खूबियाँ वो आवाम के सामने लाकर और अपना टैलेंट दिखाने के लिए बच्चे जो है इस वक्त तैयार रहते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। मेरी भी आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को, ये सदका जारी है। हकीकत में कि रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मिसाल के तौर पर कि एक ऐसा लाल है, कि ऐसा हीरा है कि जिसको मौका ही नहीं मिलता, तो आपने उनको मौक़े दिए हैं कि बेटा आओ, आपके लिए मौके हैं। अगर आपके अंदर एतमाद है, सलाहियत है, तो आओ आगे बढ़े। ये बड़ी अच्छी बात है। टैलेंटेड लोगों के लिए बज़्म सनागर और आरकेएस प्रोडक्शन का प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए बिल्कुल हाजिर है। अच्छा प्रोफेसर साहब, बहुत सारी आपसे बातें होती रहती हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगा कुछ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें शेयर अगर करना चाहें हमारे नाज़रीन से। देखिए, मेरी नौजवानों के लिए और बिलखसूस तलबा हैं, जिस तरह ये सीखने वाले बच्चे हैं, इनके लिए एक सबक भी है, एक नसीहत भी है कि कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत कुछ मनाजिलात और बहुत कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये तो खुश नसीब हैं कि इनके अंदर एतमाद है, टैलेंट है, तो आप जैसे लोग इनको मिल गए हैं कि इनको मौका मिल गया कि ये करे। जो हमारा दौर था, उस दौर के अंदर सबसे पहली बात तो ये थी कि वसाइल नहीं थे। दूसरे नंबर पर मसला ये था कि गुर्बत, फाके, मुफलिसी, और तीसरा ये है कि हमारा जो इलाका था वो पसमानदा इलाका था। तो ये तो मैंने सब कुछ हासिल करने के बाद जब यहाँ आया, तो यहाँ आप जैसे
عزیز دوست اور مخلص دوست اور بھی کئی محسنین ہیں کہ جنہوں نے دیکھا بولنے کا انداز، پڑھنے کا انداز، تو خود ہی انہوں نے کہا یونیورسٹی لیول کے ہیں تو انہوں نے خود کہا کہ آئیں جی آپ ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں. اور اسی طرح جو دوسرے ساتھی ملے کوئی چینل والوں نے کہا کہ آپ جیسے بندے تو چینل پہ ہونے چاہیے. تو خصوصی طور پر میں دعائیں دیتا ہوں اپنے والدین کو کہ والدین کی انتھک محنتیں ہیں، حالانکہ غربت بھی تھی، بہت حالات خراب تھے، اس کے باوجود بھی دین اسلام کی خاطر انہوں نے مجھے دین سیکھنے کے لیے مدارس کا رخ کروایا اور میں نے مختلف جگہوں پہ پڑھا. والدین نے کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا. بالخصوص میرے بڑے بھائی ہیں، ان میں خورشید احمد میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجھ پر ٹوٹلی اخراجات برداشت کیے، میری سرپرستی کی، میری تربیت کرتے رہے. اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اساتذہ کرام کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اخلاص کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پڑھایا. تو ہم پڑھ کر اس منزل پر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا ایم فل کر رہے تھے، آپ کا کمپلیٹ ہو گیا یا ابھی چل رہا ہے؟ وہ ایم فل ہو گیا کمپلیٹ، بس اس کا تھیسس ہے وہ اب جمع کروانا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پی ایچ ڈی کی طرف قدم بڑھائیں گے. تو بس محبت کرنے والوں کی محبتوں کا بہت زیادہ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور محبت کرنے والوں سے یہ بھی کہوں گا کہ مزید اپنی محبتیں بڑھائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اور حمید تنوری صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو؟ جی میں یہاں پہ آنے کے بعد ماشاءاللہ بہت متاثر ہوا ہوں. جس طرح آپ پروگرام چلا رہے ہیں اس مبارک ماہ کے حوالے سے، تو بڑی خوشی ہوئی. یہاں آنے کے بعد ایک جذبہ تھا کہ میں یہاں پہ بیٹھوں ان لوگوں کے ساتھ. ہمارے جو محترم ہیں، مولانا صاحب ہیں، باقی یہ بھائی ہیں میرے، تو مجھے بڑی خوشی ہے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں یہاں پہ اور اس محفل کے اندر بیٹھا ہوں جہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. بالکل بالکل. اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر یہاں پر تشریف لائے. آپ جیسے اچھے لوگ یہاں پہ جڑتے ہیں تو ایک اچھی ٹرانسمیشن بنتی ہے. بالکل. ریحان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بچوں نے جو تقریر کری تھی وہ بہت اچھی تقریر کری تھی اور انہوں نے جو ان کے والدین نے ان کو گائیڈ کیا ہوگا اور جو آج کل یہ بتایا کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، بالکل کرنا چاہیے، سوشل میڈیا نیڈ ہے، مگر جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے معاملات ہیں کہ ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، صرف بھوکے پیاسے نہیں رہنا ہے بلکہ نمازیں ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق جو فرض ہیں وہ ہمیں ادا کرنے ہیں. تو بچوں کی تقریر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے اور مجھے بہت اچھی لگی. باقی ان تینوں بچیوں نے بھی بہت اچھی نعت پڑھی، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ بچوں کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں. نئی نسل حضور کے ذکر کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں. بالکل ایسا ہی. اور اس میں مجھ سے زیادہ ہاتھ سر سلیم صاحب کا ہے جو کہ دی گریسفل گرامر اسکول کے روح رواں ہیں. اور یہ سارے جو بچے آ رہے ہیں یہ دی گریسفل گرامر اسکول کے ہیں اور انہوں نے اس طرح سے تربیت کی ہے کہ مطلب ہیرا بنا کر انہوں نے یہاں پر بھیجا ہے بچوں کو. اور کل میں ان سے پوچھ بھی رہا تھا یہ ہیرے کہاں سے نکال کر آپ لے کر آتے ہیں، بتائیں. مفتی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام یہ ہے کہ بالخصوص نعت پڑھنے والوں کے لیے میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ نعت پڑھنے والے اکثر نہیں، کچھ دوست کہ جہاں شاعر کا نام ہوتا ہے اس کے اندر رد و بدل کر کے کوئی اپنا ہی نام لگا دیتا ہے، تو یہ خیانت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ابھی جو نعت پڑھی تھی نا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، تو میں نے اس سے پہلے بھی 2-4 جگہوں پہ سنی ہے یہ نعت. تو آگے جو ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ آ دل میں تجھے رکھ لوں، تو یہ صحیح نہیں ہے. آ دل میں تجھے رکھ لوں کہ مطلب رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے کہ میں آپ کو اپنے دل میں رکھتا ہوں کہ رسول اللہ کا انداز بڑا حجابانہ ہے، نظر بھی نہیں آتے، بن مانگے عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ آ دل میں نہیں ہے، آ دل میں تجھے رکھ لوں. بس بالکل. یہ تو نعت بیٹھے ہیں، یہ بتانا پسند کریں گے کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ عارفانہ کلام ہے، بیسکلی یہ جو کلام ہے یہ عارفانہ کلام ہے. پھر آپ کو پتہ ہے قوال وغیرہ اپنے انداز سے پڑھتے ہیں. مفتی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مفتی صاحب جو بھی کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، جبھی تو مفتی ہیں ہی آپ. بالکل. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آئے گا. آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے یوٹیوب چینل میٹرو 1 نیوز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل 11 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.